कॉर्नेकी ने मुझे देखते ही मुक्का तान लिया और मेरी तरफ बढ़ा। गधे के बच्चे, तुम हमेशा देर से आते हो, वो घबराया। माफ़ करना यार, बस लेट हो गई थी, मैंने बहाना बनाया और कमरे में दाखिल हो गया। जोसेफ, ऑकराइट और टेलर खाने की मेज़ पर बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। कॉर्नेकी मेरे बराबर ही बैठ गया। हम हिलाफे मामूल चुपचाप खाना खाते रहे। मैंने कॉर्नेकी को कई बार छेड़ने की कोशिश की, चुटकुले सुनाए, मगर वो संजीदगी से सर झुकाए बैठा रहा। खाने के बाद हम गोल कमरे में आन बैठे। उसने सिगार का तवील कश लेकर अपनी नाक से धुआं खारिज किया और छत पर लगा हुआ वो कीमती झाड़ देखने लगा जो गुज़िश्ता साल फ्रांस की एक नुमाइश से खरीद कर लाया था। ऐसा मालूम होता है कॉर्नेकी हमें अपनी ज़िंदगी का कोई पुरस्कार और हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाने के मूड में है, जोसेफ ने कहा। मैं इसकी पुरानी आदत से वाकिफ़ हूँ। क्यों कॉर्नेकी, ठीक है ना? कॉर्नेकी ने अपनी मज़बूत गर्दन इस बात में हिलाई और हम हमतन गोश हो गए। वो हमारे दोस्तों के हल्के में नहायत निडर और तजुर्बेकार से आप समझा जाता था। दुनिया के दुश्वार गुजार हिस्सों और अनजाने इलाकों में घूमना उसका ख़ास मशग़ला था। उसके बयान करदा वाक़यात इतने पुरस्कार और लर्ज़ाहेज़ होते कि सुनने वालों पर हैबत तारी हो जाती और कभी-कभी तो हमें शक होने लगता कि झूठ बोल रहा है। लेकिन वो जिस संजीदगी हुलूस रवानी से वाक़यात बयान करता, उससे ज़ाहिर होता था कि उसकी ज़ुबान से निकला हुआ एक-एक लफ्ज़ सच और सही है। कॉर्नेकी ने सिगार का आखिरी टुकड़ा बुझाया और कहने लगा, 2 माह पहले मैं पेरिस में घूम रहा था कि मुझे अपने एक पुराने करम फरमा मिस्टर टॉस्क का खत मिला। मिस्टर टॉस्क नहायत मालदार और मेरी तरह सैर व सियाहत के शौकीन थे और मेरी उनकी दोस्ती का बड़ा सबब यही मुश्तरका ज़ौक़ था। उन्होंने मुझे आयरलैंड आने की दावत देते हुए लिखा था कि मैंने ऑस्टर का कदीम किला खरीद लिया है। ये एक अजीब और पुरस्कार इमारत है। सदियों पुरानी, सैकड़ों कमरे, गैलरियाँ, बरामदे, गुलाम गर्दिशें और कमरों में सजे हुए पुराने ज़माने के हथियार और फर्नीचर, ये सब कुछ मैंने खरीद लिया है। मेरा ख़्याल है कि इसे अजाइब घर बना दूँ। अगर तुम चंद दिन के लिए यहाँ आ सको तो बड़ा लुत्फ़ रहेगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये किला गालवे के मुकाम पर शुमाल मशरिक़ में 20 मील दूर वाक़या है। मेरी मुहिम पसंद फ़ितरत उस किले में पहुँचने के लिए बेकरार होने लगी। मैंने राहते सफ़र बाँधा और आयरलैंड रवाना हो गया। रास्ते की बेपनाह सऊबतें और दुश्वारियाँ तय करता हुआ आखिरकार मंज़िल मकसूद पर सही सलामत पहुँचा। नहायत अज़ीमुश्शान और हैबतनाक किला था। दरो दीवार इम्तिदाद ज़माना के बाइस स्याह पड़ चुके थे और कहीं-कहीं पलस्तर उखड़ जाने की वजह से बदनुमा हस्ता ईंटें झांक रही थीं। किले के चारों तरफ एक वसी और रीज़ जंगल फैला हुआ था। मिस्टर टॉस्क सदर दरवाजे पर खड़े थे। मुझे दूर से आता देखकर दौड़े हुए आए और मुझसे चिमट गए। आहा! तुम आ ही गए। उन्होंने मेरे हाथ से बैग ले लिया और हम दोनों किले के अंदर दाखिल हो गए। इतनी वसी और रीज़ इमारत में मिस्टर टॉस्क के अलावा 2 आदमी और थे। एक उनका छोटा भाई और दूसरा उनका अमरीकी मुलाजिम जो बैक वक्त शोफर और हानसामा होने के अलावा मसाइब के फ़राइज़ भी अंजाम देता था। आपके पास तो बहुत से मुलाजिम थे, कहाँ गए? मैंने हैरत से पूछा। भाग गए, मिस्टर टास्क ने हंसकर जवाब दिया। क्यों? इसलिए कि वो इस किले को बदरूहों की क़यामगाह समझते थे। मेरे जिस्म में झुरझुरी सी नमूदार हुई। किले के आसार से नज़र तो यही आता था कि इसमें बदरूहें, बशर्ते कि उनका कोई वजूद हो, रहती होंगी। किसी शख्स ने कोई अजीब वाक़या यहाँ देखा था? मैंने दरियाफ्त किया। वाक़या तो नहीं देखा, अलबत्ता कुछ पुरस्कार और लर्ज़ाहेज़ आवाज़ें ज़रूर सुनी गई हैं। बहरहाल ये किसी की शरारत भी हो सकती है क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं इस किले में रहूँ। रात को खाने की मेज़ पर जब हम जमा हुए तो टॉस्क ने इस हैरत अंगेज़ कहानी का आगाज़ किया। तुम ये किला भी देख चुके हो, ये 600 साल पुराना है, अगर जिसका बड़ा हिस्सा खंडरों और वीराने में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये अब भी रिहाइश के काबिल है। मेरे यहाँ आने के हफ्ते बाद का जिक्र है कि मशरिकी हिस्से में वाक़या एक कमरे से अजीब तरह की एक आवाज़ बुलंद हुई। रात के 11-12 बजे होंगे। हर तरफ फैले हुए दहशतनाक सन्नाटे को चीरने वाली ये आवाज़ फ़ौरन मेरे कान में आई। ऐसा मालूम होता था कि कोई मधुर सुरों में बाजा बजा रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता आवाज़ बुलंद होने लगी। फिर उसमें इंसानी चीखें शामिल हो गईं। 2 ढाई घंटे तक आवाज़ गूंजती रही। फिर यकलहत बंद हो गई। तमाम मुलाजिम लर्ज़ां तरसा मेरे पास आए और कहने लगे कि किले का भूत आवाज़ें निकाल रहा है। मैंने उनसे पूछा, तुम्हें किस तरह पता चला ये भूत है? उन्होंने जवाब दिया, उस इलाके के बाशिंदे यही कहते हैं कि किले में आज तक कोई शख्स मुस्तकिल तौर पर रहने नहीं पाया और जिसने यहाँ जमकर रहने की कोशिश की वो पागल हो गया या उसे जान से हाथ धोने पड़े। चुनाचे अगले रोज़ आधी रात के बाद फिर कमरे से सीटियों, सिसकियों और रोने की आवाज़ें बुलंद हुईं और देर तक किले के दरो दीवार उनसे गूंजते रहे। मैं अपनी बंदूक लेकर उस कमरे की तरफ रवाना हुआ। आवाज़ें बिलाशुबा उसी कमरे से आ रही थीं।
میں بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اطمینان سے قفل کھولا اور کمرے میں داخل ہو کر سرچ لائٹ چاروں طرف پھینکی۔ اندر قدم رکھتے ہی آوازیں یکلہت اتنی تیز ہو گئیں کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ میرا سر گھومنے لگا اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آیا اور دروازہ مقفل کر دیا۔ اس دن سے لے کر اب تک روزانہ آدھی رات کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک اس کمرے سے معمولی وقفوں کے بعد آوازیں آتی ہیں۔ کبھی سیٹیاں بجتی ہیں، کبھی باجے اور کبھی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ ان چیخوں سے میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسے شخص کے حلق سے نکلتی ہیں جسے شدید اذیت دی جا رہی ہو۔ دن کی روشنی میں بارہا کمرے کا معائنہ کیا مگر کوئی قابل ذکر بات نظر نہ آئی۔ اس خیال سے کہ شاید کسی نے شرارت سے کوئی مشین یا مائکرو فون دیوار میں یا فرش میں فٹ کر رکھا ہو، فرش اور دیواریں دیکھی بھالی ہیں لیکن ان پراسرار آوازوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اب دفتن وہ چپ ہو گیا اور کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، سنو، آوازیں شروع ہو گئی ہیں۔ قلعے کے مشرقی حصے کی طرف سے ہوا کی لہروں پر تیرتی ہوئی مدھم سی آواز میرے کانوں میں آئی۔ باہر کچھ فاصلے پر شاید کوئی شخص باجا بجا رہا تھا۔ جس کمرے میں ہم بیٹھے تھے اس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے اٹھ کر کھڑکیاں کھول دیں۔ آواز تیز ہو گئی۔ وہ ایک لمبی چیختی ہوئی ریل کے انجن کی سیٹی کی مانند سنائی دے رہی تھی۔ باہر پھیلی ہوئی تاریکی اور بھیانک ماحول میں یہ آواز حد درجے اعصاب شکن تھی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور ریڑھ کی ہڈی میں بار بار بچھو سے رینگنے لگے۔ یہ آواز یقیناً کسی ذی روح کی نہ تھی اور نہ کسی ایسی مشین سے نکل رہی تھی جو شرارتاً یا جان بوجھ کر کمرے میں چھپائی گئی ہو۔ آواز کبھی مدھم ہو جاتی، کبھی تیز، لیکن اس میں درد، کرب اور تکلیف کی شدت کا جو احساس تھا وہ بدستور برقرار رہتا۔ میں نے کھڑکی بند کر دی اور اپنی نشست پر آن کر بیٹھ گیا۔ کہو اب کیا رائے ہے؟ یہ ضرور کسی کی شرارت ہے، ٹاسک نے کہا۔ تم اسے شرارت کیوں سمجھتے ہو؟ تمہارے یہاں کسی سے دشمنی بھی نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا تو میری ملاقات مس ڈونی سے ہوئی۔ اس کی عمر 24-25 سال ہوگی۔ میں نے دنیا میں بڑی بڑی حسین و جمیل عورتیں دیکھی ہیں مگر مس ڈونی کا جواب نہیں۔ اس نے صورت کے ساتھ ساتھ یہ لڑکی اس نے سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ میں نے سنا ہے وہ آئرلینڈ کے قدیم شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ نہایت ہوش اخلاق، تعلیم یافتہ، حاضر جواب اور مخاطب کی نفسیات سمجھ کر گفتگو کرنا جانتی ہے۔ میں چند ملاقاتوں کے بعد اس کا گرویدہ ہو گیا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ کئی مقامی رئیس اور نوجوان اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے مگر میرے آنے سے ان کی کوششوں پر پانی پھر گیا۔ جب مس ڈونی نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تو میرے رقیبوں کے کلیجے پر سانپ لوٹنے لگا۔ کیا عجب ان بدماشوں نے مجھے یہاں سے بھگانے کے لیے بھوت کا چکر چلایا ہو۔ بے شک ایسا ممکن ہے، میں نے تسلیم کیا، لیکن ڈراؤنی آوازوں سے آپ کی شادی کا کیا تعلق؟ ظاہر ہے آپ ان آوازوں سے ڈر کر شادی تو ملتوی نہیں کر سکتے اور نہ مس ڈونی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ٹاسک نے بفر کر کہا۔ میں بدماشوں کی یہ چال بازیاں کارگر نہ ہونے دوں گا۔ آپ کو یہ قلعہ خریدنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ مجھے مشورہ کسی نے نہیں دیا، یہ خیال خود میرے دل میں آیا تھا۔ مس ڈونی کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں خاصا مالدار آدمی ہوں یہ قلعہ خریدنا پڑا۔ اس کے علاوہ میں سوچ رہا تھا کہ شادی کے بعد یہ قلعہ اپنی بیوی کو تحفے میں پیش کر دوں گا کیونکہ یہ اس کے آباء و اجداد نے بنوایا تھا۔ میرے اس تحفے پر وہ بہت خوش ہوگی۔ ایک روز شام کے وقت جب کہ میں مس ڈونی کے گھر چند مشترکہ دوستوں بلکہ رقیبوں کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا، میں نے قلعہ خریدنے کی خواہش کی اور رقیبوں کو چڑھانے کے لیے مس ڈونی سے کہا کہ شادی کے بعد ہم اس قلعے میں ہنی مون منائیں گے۔ یہ سن کر مس ڈونی کا رنگ پھک ہو گیا اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ نے اس قلعے کے بارے میں اب تک نہیں سنا کہ اس کے ایک کمرے سے طرح طرح کی ڈراؤنی آوازیں بلند ہوتی ہیں؟ میں نے کچھ نہیں سنا اور نہ مجھے ان آوازوں کی پرواہ ہے، میں نے سختی سے جواب دیا۔ اس مرتبہ میرے رقیب ہنس پڑے اور ان میں سے ایک بولا، مسٹر ٹاسک، ہمارا پرخلوص اور ہمدردانہ مشورہ ہے کہ آپ یہ منحوس عمارت نہ خریدیں کیونکہ گزشتہ 20 برس میں یہ عمارت کئی مرتبہ فروخت ہوئی اور اسے خریدنے والے یا تو پاگل ہو گئے یا نامعلوم طریق پر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ پورے آئرلینڈ میں یہ قلعہ بھوتوں اور بدروحوں کا مسکن مشہور ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں اور مس ڈونی کے سامنے مجھے ڈرپوک اور بزدل ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ہنس کر کہا، فکر نہ کرو دوستو، میں نے بے شمار بھوتوں کا مقابلہ کیا ہے اور کئی بڑے بڑے بھوتوں کو نیچا دکھایا ہے۔ ممکن ہے یہ قلعہ میں نہ خریدتا مگر اب ضرور خریدوں گا۔ اچھا تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس میں بمشکل 2 مہینے رہ سکیں گے۔ اگر آپ کو 2 ماہ کے اندر اندر کوئی نقصان نہ پہنچا تو جتنا ہرجانہ آپ طلب کریں گے میں ادا کروں گا۔ ہم نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر شرط پختہ کر لی۔ اس وقت تک میں اسے مذاق ہی سمجھتا رہا، لیکن بعد ازاں مس ڈونی نے مجھے بتایا کہ میں نے شرط لگا کر حماقت کی ہے۔
کیونکہ قلعہ واقعی آسیب زدہ ہے، خصوصاً اس کا ایک مشرقی کمرہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ میں نے ڈونی سے دریافت کیا کیا اس نے یہ آوازیں اپنے کانوں سے سنی ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے یہ آوازیں نہیں سنی اور نہ اس قلعے سے باہر رہنے والے کسی شخص نے یہ آوازیں سنی ہیں۔ ان آوازوں کو صرف قلعے کے اندر جانے اور رہنے والا ہی سن سکتا ہے۔ ٹاسک کی زبانی یہ واقعہ سن کر میں خاصا فکر مند ہوا۔ معاملہ از حد پراسرار اور عجیب تھا، تاہم تحقیق کیے بغیر کسی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ قلعے کے مشرقی حصے کا تفصیلی معائنہ کیا، آسیب زدہ کمرے پر خصوصی توجہ دی، دیواروں اور فرش کو خوب ٹھونک بجا کر دیکھا، دروازے اور کھڑکیاں دیکھی بھالیں، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ جب تک میں اس کمرے میں ٹھہرا رہا، میرے ذہن میں یہی احساس سوار تھا کہ یہاں کوئی نادیدہ ہستی ضرور موجود ہے جو میری حرکات کا گہرا جائزہ لے رہی ہے۔ ایک نامعلوم سی بے چینی اور انجانا سا خوف مجھ پر طاری ہونے لگا۔ کمرے کی دیواریں اور اونچی چھت خونی نظروں سے مجھے گھورنے لگیں، اور پھر آپ ہی آپ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم پسینے میں نہا گیا۔ میں ہانپتا کانپتا باہر نکلا، قفل لگایا اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر پڑا۔ دن بھر یہ گتھی سلجھانے کی کوشش میں لگا رہا، مگر بے سود۔ رات کے 10 بجے جب کہ ہم کھانے سے فارغ ہو کر اس موضوع پر باتیں کر رہے تھے، دفتن ٹاسک کے بھائی ٹام نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سب کو خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا۔ سنو، آواز آج وقت سے پہلے ہی شروع ہو گئی ہے۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، 10 بجے تھے۔ اس سے پیشتر آوازیں 12 بجے سنائی دیا کرتی تھیں۔ ابتدا میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص درد انگیز سروں میں گیت گا رہا ہے، لیکن گیت کے بول سمجھ میں نہ آتے تھے۔ ہم بے حس حرکت بیٹھے سنتے رہے۔ پھر یہ گیت بھیانک چیخوں میں تبدیل ہو گیا۔ یہ چیخیں ایسے شخص کے حلق سے نکلتی ہوئی معلوم ہوئیں جو درد کی شدت سے تڑپ رہا ہو۔ ٹاسک یکلہت اپنی نشست سے اٹھا اور بندوق سنبھال کر بولا، موم بتیاں روشن کر کے میرے ساتھ آؤ۔ اب یہ مذاق میری برداشت سے باہر ہے۔ اس نے مجھے اٹھنے کی ہدایت کی۔ ہم نے موم بتیاں جلائیں اور دبے پاؤں مشرقی حصے کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند لمحے بعد ایک لمبی سنسان غلام گردش عبور کر کے آسیب زدہ کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ آوازیں کمرے کے دروازے سے گویا چھن چھن کر باہر آ رہی تھیں۔ ہم دھڑکتے دلوں سے سنتے رہے، پھر چیخیں مدھم ہو گئیں اور ان کی جگہ سسکیوں نے لے لی۔ ٹاسک نے بندوق مجھے تھما کر جیب سے چابی نکالی اور آہستہ سے قفل کھولا۔ سسکیوں کی آواز فوراً بند ہو گئی۔ ہم آگے بڑھے اور کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ اب ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ ابھی ہمیں کمرے میں داخل ہوئے بمشکل 1 منٹ گزرا ہوگا کہ ایک لرزہ خیز بھیانک چیخ بلند ہوئی، اور پھر تو جیسے بھونچال آ گیا۔ بھاگو! ٹاسک چلایا اور ہم موم بتیاں وہیں پھینک کر کمرے سے گیدڑوں کی طرح نکل بھاگے اور راہداری کے پرلے سرے پر جا کر دم لیا۔ سب بری طرح ہانپ رہے تھے۔ کمرہ خون منجمد کر دینے والی چیخوں سے نہ صرف گونج رہا تھا، بلکہ آوازیں پورے قلعے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھیں۔ مجھے ٹاسک کی بزدلی پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ کمبخت نے اپنے ساتھ مجھے بھی بدحواس کر دیا، حالانکہ ہمیں کمرے میں ہی رک کر دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے ٹاسک سے کہا، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اس بھوت سے نمٹ لیتا ہوں۔ ٹام نے مجھے آگے بڑھ کر روکنا چاہا، مگر میں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑایا اور دندناتا ہوا آسیب زدہ کمرے کی طرف چلا۔ فرش پر پڑی ہوئی موم بتیاں اب بھی جل رہی تھیں اور موم تیزی سے پگھلتا جا رہا تھا۔ میں نے اندر داخل ہونے سے پہلے مڑ کر دیکھا۔ ٹاسک، ٹام اور وہ امریکی باورچی وہیں کھڑے تھے۔ میں نے پکار کر ان سے کہا کہ وہ بے خوف و خطر چلے آئیں۔ یہ بھوت آوازیں نکال کر ڈرانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میرے اس طرح کہنے پر کمرے میں گونجتی ہوئی آواز فوراً مدھم ہو گئی۔ میں اندر داخل ہوا تو آوازیں اور دھیمی ہو چکی تھیں۔ میں نے جھک کر موم بتی اٹھائی اور کمرے کا جائزہ لیا۔ آوازیں اگرچہ کان میں آ رہی تھیں، لیکن یہ اندازہ نہ ہوتا تھا کہ کس رخ سے آ رہی ہیں۔ میں نے باری باری ہر دیوار سے کان لگائے اور ہر مرتبہ یہی محسوس ہوا کہ آواز اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے دیواریں کھودنا پڑیں گی۔ یقیناً کسی نے ان کے اندر اسپیکر یا مائکرو فون فٹ کر رکھے ہیں۔ یہ سوچ کر دل میں بیٹھی ہوئی دہشت رخصت ہو گئی اور میں اطمینان سے کمرے کی دیواریں ٹٹولنے لگا۔ اتنے میں ٹاسک، ٹام اور باورچی کمرے میں آ گئے۔ تینوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں سختی سے بندوقیں تھام رکھی تھیں، جیسے شکار کھیلنے نکلے ہوں۔ ادھر انہوں نے کمرے میں قدم رکھا، ادھر کمرہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک اور زوردار چیخوں سے گونج اٹھا اور جلتی ہوئی موم بتیاں یکلہت بجھ گئیں۔ یہ آوازیں لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھیں اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے ہیں۔ کمرے کی چھت گرنے ہی والی ہے اور فرش ہمارے پیروں تلے سے کھسکنے لگا ہے۔ ٹاسک، باہر نکل جاؤ! میں نے اندھیرے میں نعرہ لگایا، لیکن کمرے کی بلند چیخوں میں میری آواز گم ہو گئی۔ اب میں نے اندھیرے میں ٹاسک کو ٹٹول کر دھکا دیا اور خود بھی باہر نکل آیا۔ خدا کے واسطے یہاں سے ہٹ جاؤ! میں ایک بار پھر چلایا۔ جلدی کرو، جلدی! نہ جانے کیوں مجھے وہم ہو رہا تھا کہ اگر ہم کمرے سے فوراً نہ نکلے
تو یہیں مر جائیں گے۔ ہمارے باہر نکلتے ہی کمرے میں یکلہت گہری خاموشی چھا گئی، لیکن چند لمحے بعد ہی ایک نہایت ہولناک چیخ بلند ہوئی جس کا انداز فاتحانہ تھا۔ نادیدہ دشمن ہمارے یوں فرار ہونے پر بے حد خوش تھا۔ جب تک ہم راہداری کے آخری سرے پر جا کر رک نہ گئے وہ بدستور بھیانک قہقہے لگاتا رہا۔ ٹاسک کی قیام گاہ جنوبی حصے میں تھی۔ ہم وہاں پہنچے۔ بڑے وسیع کمرے میں جس کی دیواریں، چھت اور فرش سیاہ پتھر کا تھا، ایک بہت بڑا لیمپ روشن تھا۔ میں نے دیکھا میرے ساتھیوں کے چہرے فرتے خوف سے ہلدی کی مانند زرد ہیں۔ میں کل ہی اس کمرے کو کھدوا دوں گا، ٹاسک نے پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، میرا خیال ہے ہمیں اب بدروح کی موجودگی کے امکانات پر بھی غور کرنا ہوگا، میں نے کہا۔ بدروح؟ نوجوان ٹام میری طرف حقارت سے دیکھ کر بولا۔ بیٹے میں بھی بدروحوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن تم دیکھ چکے ہو کہ یہ کام کسی انسان کا معلوم نہیں ہوتا، اور کمرہ کھدوانے کے بعد بھی یہ آوازیں بند نہ ہوئیں تو تمہارا بھائی شرط ہار جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم جذبات یا جوش میں آنے کی بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے اس معاملے پر غور کریں۔ اگر یہ ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان کی شرارت ہے تو ہم جلد یا بدیر اس کا بھید پا لیں گے، اور اگر یہ کسی مافوق الفطرت ہستی کا کارنامہ ہے تو مقدس کلمات اور روحانی عوامل کے ذریعے اسے بے بس کیا جا سکتا ہے، لیکن سچ پوچھو تو اس میں جان جانے کا خدشہ بھی ہے۔ ٹاسک سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے بڑبڑا کر کہا، اگر مس ٹونی سے شادی کا معاملہ نہ ہوتا تو میں اس گلے کو کبھی نہ خریدتا۔ اب اگر اسے فروخت کرتا ہوں تو میری بے عزتی ہے۔ ہوا کچھ بھی ہو، میں اس گلے کے اندر مس ٹونی سے شادی رچاؤں گا۔ اب سارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں آئندہ اس کمرے میں قدم نہ رکھوں گا۔ ہم نے ایک ایک کپ قہوہ پیا اور اپنی اپنی خواب گاہوں میں چلے گئے۔ قلعے کے مشرقی حصے میں موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ کمرے کا بھوت غالباً چیختے چیختے تھک کر چپ ہو گیا تھا۔ کارنیکی نے نیا سگریٹ سلگایا۔ ہم چاروں دوست پوری توجہ سے قصہ سن رہے تھے۔ باہر تیز ہوا سیٹیاں بجاتی ہوئی گزر رہی تھی۔ بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک سے اندازہ ہوتا تھا کہ موسلادھار بارش ہونے والی ہے۔ اس ماحول میں کارنیکی کا قصہ ہم پر کچھ زیادہ ہی اثر کر رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹا تو نیند غائب تھی۔ کارنیکی نے چند لمحے توقف کے بعد بیان کرنا شروع کیا۔ میں سوچتا تھا اگر کمرے کے اندر مائکرو فون، ٹیپ ریکارڈر یا اسی قسم کی کوئی آٹومیٹک مشین لگائی گئی ہے تو وہ ہے کہاں اور کس طرح نصب کی گئی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو مجھے اس شخص کے باکمال ہونے میں کوئی شبہ نہیں جس نے ٹاسک کو یا قلعے میں آنے والے کسی بھی شخص کو خوفزدہ کرنے کے لیے یہ انتظام کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے بدماشوں یا ڈاکوؤں کا کوئی گروہ ہے جس کا تعلق قلعے کے مشرقی حصے سے ہے۔ وہاں یقیناً تہخانے ہوں گے جنہیں یہ لوگ استعمال کرتے ہوں گے۔ میں نے جاسوسی ناولوں اور فلموں میں ڈاکوؤں کو پرانی عمارتوں اور کھنڈروں میں خفیہ اڈے بنا کر کام کرتے دیکھا اور پڑھا ہے۔ جو میں اس بارے میں سوچتا نئی نئی باتیں ذہن میں آتی گئیں۔ بہرحال یہ تو طے تھا کہ ان بھیانک آوازوں اور خوفناک چیخوں کا کوئی مقصد ضرور ہے، اور قلعے کے اندر نہایت خطرناک بلکہ جان لیوا کھیل جاری ہے جس کا ڈراپ سین عنقریب ہوا چاہتا ہے۔ مجھے ٹاسک کی جان خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ ممکن ہے مس ٹونی خود بدماشوں سے ملی ہو اور اس نے ٹاسک کا مال ہضم کرنے کے لیے یہ سوانگ رچایا ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ علی صبح قلعے کے مشرقی حصے میں جاؤں گا اور چپے چپے کو ٹھونک بجا کر دیکھوں گا۔ اس سوچ بچار میں رات کے 2 بج گئے اور مجھ پر ہلکی ہلکی غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا کہ میرا کمرہ یا خوابگاہ قلعے کے اس حصے میں واقع تھی جو زمانے کی دست برد سے کسی حد تک محفوظ تھا۔ اگرچہ اس کی دیواروں اور چھتوں کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا اور شاہ بلوط کی لکڑی کے بنے ہوئے دروازے اور اونچی اونچی کھڑکیاں خستہ ہو چکی تھیں، تاہم نہایت آرام دہ اور محفوظ تھا۔ ٹاسک نے اسے جاننے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ پھر بھی زمانہ قدیم کی چند کرسیاں، میزیں، لیمپ اور کراکری کا کچھ سامان بھی یادگار کے طور پر رکھ دیا گیا تھا۔ میرے کمرے کا دروازہ اس راہداری میں کھلتا تھا جسے ٹاسک نے پکچر گیلری کی صورت میں تبدیل کر دیا تھا۔ آئرلینڈ کے پرانے بادشاہوں، وزیروں، شہزادوں اور شہزادیوں کی بہت سی تصویریں جن کا رنگ روغن اور نقوش مدھم پڑ چکے تھے۔ تصویروں کے گرد لمبی لمبی سفید موم بتیاں روشن کی جاتی اور ان کی جھلملاتی کامتی روشنی ان پر پڑتی تو تصویریں اور بھیانک نظر آتیں۔ ان کے فریم نہایت خوبصورت اور مضبوط تھے۔ اس گیلری کے آخری سرے پر دوسرا دروازہ تھا جو قلعے کے مشرقی حصے کی طرف کھلتا تھا، اور آصف زدہ کمرے تک پہنچنے کے لیے تقریباً 50 فٹ لمبی ایک اور راہداری عبور کرنی پڑتی تھی۔ اگر پکچر گیلری اور اس راہداری کے دونوں دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں تو مشرقی حصے میں پیدا ہونے والی آواز میرے کمرے تک آسانی سے نہ آ سکتی تھی۔ لیکن ٹھیک 2 بجے جب میں نے سانس کی ہلکی ہلکی آواز سنی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ آواز بالکل میرے قریب غالباً پکچر گیلری میں سے آ رہی ہے۔ میں بستر پر بیٹھ گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ یہ کوئی ایسا ساز نہ تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ جیسے عرب کے صحراؤں میں بدو دف بجاتے ہیں، کانپتی لمبی اور سریلی آواز بجانے والا یقیناً ماہر فن تھا، کیونکہ چند ہی لمحوں بعد مجھ پر خود فراموشی کی سی کیفیت چھانے لگی
اور جس طرح ناگ بین بجانے والے کے سامنے مست ہو جاتا ہے، میرا بھی یہی حال تھا۔ رات کے 2 بجے اس آصف زدہ ویران قلعے میں کسی نامعلوم ہستی کے یوں ساز بجانے سے مجھ پر دہشت اور خوف کا جو غلبہ ہونا چاہیے وہ بالکل نہ ہوا۔ اس کے برعکس دل میں ایک عجیب نوعیت کی فرحت اور طبیعت میں انبساط پیدا ہو رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو گیلری میں روشنی نظر آئی، لیکن یہ روشنی موم بتیوں کی نہ تھی۔ دروازہ کھلتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے ساز کی آواز پیچھے ہٹ کر گیلری کے دوسرے دروازے سے آ رہی ہے۔ اب مجھے کچھ ہوش آیا۔ میں جلدی سے کمرے میں آیا اور تکیے کے نیچے سے پستول نکال کر ہاتھ میں لیے ہوئے جب پلٹا تو گیلری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، البتہ ساز کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں دوبارہ کمرے میں گیا اور اس مرتبہ برق کی ٹارچ لے کر باہر آیا، مگر ٹارچ روشن نہ کی، بلکہ اندھیرے میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا گیلری کے دوسرے سرے تک پہنچ گیا اور جان کر سخت حیرت ہوئی کہ آواز اب آصف زدہ کمرے کی طرف سے آ رہی ہے۔ میں پیٹ کے بل فرش پر لیٹ گیا اور رینگ رینگ کر آگے بڑھنے لگا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر رکا اور کان کباڑ سے لگا دیے۔ بلا شبہ ساز بجانے والا اس کے اندر تھا۔ میں ایک دم کھڑا ہو گیا اور جی کڑا کر کے دروازے پر لات ماری۔ ایک شور کے ساتھ دروازہ کھلا اور ایک دوسرے ہی لمحے میں نے ٹارچ روشن کر دی۔ آواز رک گئی۔ میں نے دیکھا کمرہ خالی ہے۔ پستول اگرچہ ہاتھ میں تھا، تاہم کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے یہ احساس ہو گیا کہ ان حالات میں پستول میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ٹارچ کی روشنی کمرے کے تمام گوشوں کو منور کیے ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ کمرہ صدیوں سے بند پڑا ہے اور یہاں کوئی آواز کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ ایسا ہولناک سناٹا اعصاب کو چیرتا ہوا روح سہمی کیے دیتا تھا۔ آوازوں کا یک دم ٹھہر جانا یقیناً حتری یکسی نئے کرشمے کے ظہور کی علامت تھی۔ میری چھٹی حس بتاتی تھی کہ اس خاموشی میں بھی کوئی بھید ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھری کہ کمرے کی اعصاب شکن خاموشی دور ہو اور یہاں سے وہی چیخنے چلانے اور سسکیاں بھرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ خاموشی تو آوازوں سے زیادہ بھیانک اور پرخطر ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آوازوں کے بغیر کمرے کی صحبت کا احساس شعور کو نہ ہوتا تھا جو دل و دماغ میں بیٹھ چکی تھی۔ یکایک میرے اندر جوش و خروش کی ایک ناقابل برداشت لہر نمودار ہوئی۔ میں نے پستول جیب میں رکھا، جلتی ہوئی ٹارچ دیوار کے ساتھ رکھ کر کمرے کا چکر لگایا اور پاگلوں کی طرح دیواروں پر کھوسے مارنے اور پیروں سے فرش بجانے لگا، لیکن سنگین دیواروں اور سنگین فرش کے اندر سے کوئی آواز نہ نکلی۔ جنوبی دیوار پر بہت بڑے آتش دان کے دائیں بائیں کھڑکیاں تھیں۔ کھڑکیوں کے بند دروازوں کو خوب ٹھونک بجا کر معائنہ کیا، کوئی نتیجہ اس بات معلوم نہ ہوئی۔ میں نے اپنے سر کے بال اکھاڑے اور لعاب دہن کے ذریعے کھڑکی کے بند دروازوں کے عین درمیان چپکا دیے تاکہ کھڑکیوں کے کھلنے کا پتہ چل سکے۔ اگر اس رخ فرسا ڈرامے کے پس پردہ بدماشوں کی حرکت ہے اور وہ کھڑکیوں کے راستے کمرے میں آتے جاتے ہیں تو مہر ٹوٹنے سے اس حقیقت کا سراغ مل سکتا ہے۔ کھڑکیوں سے فارغ ہو کر میں نے آتش دان کا معائنہ کیا۔ اس میں جلی ہوئی لکڑیوں کی راکھ کا عظیم ڈھیر اب بھی موجود تھا۔ میں حیرت اور خوف سے آتش دان دیکھنے لگا۔ کمرے کی لمبائی چوڑائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ آتش دان یقیناً بہت بڑا تھا۔ میں نے ہاتھوں کے گز سے پیمائش کی، 7 ہاتھ لمبا اور 3 ہاتھ چوڑا نکلا۔ ٹارچ اٹھائی، آتش دان کے اندر گھسا اور گردن اوپر کر کے چمنی کی طرف دیکھا۔ چمنی اتنی اونچی اور تاریک تھی کہ ٹارچ کی روشنی اس کا پورا نقشہ دکھانے سے قاصر تھی۔ درمیان میں ایک موٹا رسا لٹکتا دکھائی دیا جو آگ میں جھلسنے یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سیدھا ہو کر چھوٹا ہو چکا تھا۔ آتش دان کی دیوار کے ساتھ ساتھ لوہے کے کئی مضبوط کڑے گڑے ہوئے تھے اور ان کڑوں میں سے 2-2 فٹ لمبی آہنی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ خیال آیا آخر ان زنجیروں اور رسے کا کیا مقصد ہے؟ پھر سوچا کہ دن کی روشنی میں اس چمنی کا معائنہ کروں گا۔ ممکن ہے ان پراسرار آوازوں کا بھید یہ چمنی اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہو۔ یکایک آتش دان کے اندر مجھے ایک اور چیز دکھائی دی جس پر نظر ڈالتے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کورنیکی کو آتش دان کے اندر ایسی کیا چیز دکھائی دی؟ کیا وہ اپنے دوست کی مدد کر سکا؟ کیا وہ قلعے کے اس راز کو جاننے میں کامیاب ہوا؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ اس کہانی کے اگلے پارٹ کو سننا مت بھولیے گا۔